प्रेसिडेंट ट्रंप लास्ट फ्राइडे यानी 15 अगस्त को प्रेसिडेंट पुतिन के साथ अलास्का में मिले और उन्होंने प्रेसिडेंट पुतिन को जिस तरह रेड कारपेट रिसेप्शन दिया वो दुनिया के लिए एक बौखला देने वाले ऑप्टिक्स थे कि प्रेसिडेंट पुतिन को अमेरिका ने ना सिर्फ लेजिटिमाइज किया और उनको रेड कारपेट भी दिया और उनको उस तरह का प्रोटोकॉल दिया जिस तरह का प्रोटोकॉल शायद ही हमने अपनी ज़िंदगियों में अमेरिका की तरफ से किसी हेड ऑफ द स्टेट को देते देखा हो। फिर आनन फानन 2 रोज़ बाद यानी मंडे को यानी 18 अगस्त को प्रेसिडेंट ट्रंप ने यूरोपियन यूनियन के 5 बड़े देशों को यानी उनके हेड ऑफ द स्टेट्स को बुलाया, बल्कि बुलाना भी कहना गलत है, वो खुद ही आए। बुलाया तो ज़ेलेंस्की को था, तो ज़ेलेंस्की अपने साथ यूरोप के 5 बड़े देशों के हेड ऑफ द स्टेट्स लेकर आए और इसके साथ साथ नेटो के सरबराह भी आए और यूरोपियन यूनियन की सरबराह भी आई। अब जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ये बड़ा मुख्तलिफ किस्म का मीटअप था प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की के साथ। दोनों मुस्कुरा रहे हैं, हंस रहे हैं। फिर उसके बाद फिर सारे लीडर प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ बैठे हुए हैं, कुछ टेंस भी हैं मगर बातें चल रही हैं। तो ये सब कुछ आनन फानन कैसे हुआ कि अभी लास्ट वीक में ही प्रेसिडेंट ट्रंप के जो स्पेशल एडवाइज़र हैं या जो उनके सफ़ीर हैं इन कामों के लिए, स्टीव विटकॉफ, वो प्रेसिडेंट पुतिन से मिले, मॉस्को में जाके उनसे मिले। फिर उसके चंद रोज़ बाद आनन फानन लास्ट फ्राइडे को 15 अगस्त को प्रेसिडेंट पुतिन अमेरिका की धरती पे उतरे। ये कोई छोटा वाक़या नहीं था और जिस तरह हमने हॉलीवुड की फ़िल्मों की तरह का मंज़र देखा कि उनको तोपों की सलामी नहीं मिली बल्कि जो आज के जदीद अमरीकी फाइटर जेट्स हैं उनकी सलामी मिली। इवन B-2 का जो सबसे बड़ा तैयारा कहा जाता है वो प्रेसिडेंट पुतिन की शान में उड़ा और रेड कारपेट बिछा। और सो मच सो प्रेसिडेंट पुतिन एक गेस्ट हेड ऑफ द स्टेट होने के बावजूद जो एक प्रेस से एड्रेस था, उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि उस प्रेस एड्रेस में बस उन्होंने एड्रेस ही किया, किसी जर्नलिस्ट के सवाल को नहीं लिया। तो वो भी उनका प्रेसिडेंशियल जो एड्रेस था प्रेसिडेंट पुतिन का, होस्ट होने के बावजूद पहले था और प्रेसिडेंट ट्रंप का बाद में था। फिर उन्होंने ये भी कहा कि हम अगली बार हमें मॉस्को में मिलना चाहिए। अब उस वाक़ये के ठीक 2 रोज़ बाद यानी मंडे को यानी अगस्त 18 को ये सारे यूरोपियन लीडर, बड़े बड़े देशों के लीडर, फ्रांस, जर्मनी, यूके और इटली के हेड ऑफ द स्टेट्स आए, यूरोपियन यूनियन के हेड ऑफ द स्टेट आई, फिनलैंड के इसमें हेड ऑफ द स्टेट इसलिए आए कि वो उनकी कई 100 किलोमीटर की या शायद कई 100 माइल्स की जो सरहद है वो रूस के साथ मिलती है। तो वो अपने आप को बहुत वल्नरेबल समझते हैं फिनलैंड के हेड ऑफ द स्टेट, वो भी आए। और फिर अब इन सब लीडर्स की आपस में बातचीत भी हुई। वो सब ऑन कैमरा थी, कई घंटों की बातचीत थी, ऑन कैमरा थी। और उसके बाद कुछ ऑफ कैमरा भी इनकी बातें हुई जिनकी खबरें आने वाले दिनों में आ जाएंगी। तो देखने वाली बात यह है या सोचने वाली बात यह है कि ये सब कुछ आनन फानन क्यों हुआ। यानी विद इन अ वीक और 10 डेज़ के टाइम पे प्रेसिडेंट ट्रंप के खसूसी एलची जो उनके एडवाइज़र हैं या जो उनके स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव हैं मॉस्को में मिलने गए। फिर उसके बाद प्रेसिडेंट पुतिन आए। ये एक तारीखी वाक़या है कि वो हेड ऑफ द स्टेट जिसको अमेरिका ने अछूत की तरह रखा हुआ था और कहा कि हमने दुनिया से इसको एलिनेट कर दिया,
اور وہ پھر ان کو ریڈ کارپٹ ملتا ہے. اور اس کے بعد پھر امریکی میڈیا اور ویسٹرن میڈیا نے جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کا برا حال کیا، اس سے پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کوئی پرواہ نہیں. اس دوران مجھے یاد پڑتا ہے، اگر میں نے 3 انٹرویوز مینشن کروں ایک ہی شخص کے، یعنی مارکو روبیو کے، ان کے 3 انٹرویو سی بی ایس پہ مارگریٹ برینن کے ساتھ، کرسٹن کے ساتھ، این بی ایس پہ، اور اسی طرح ان کا ایک انٹرویو فاکس پہ جو ان کی مشہور جرنلسٹ ہیں ماریا کے ساتھ. تو مارکو روبیو ایک ہی بات طوطے کی طرح رٹتے رہے، بتاتے رہے اپنے ویورز کو کہ ایسی بات نہیں ہے کہ ہم نے کوئی ریڈ کارپٹ ریسیپشن دیا پریزیڈنٹ پوتن کو، یہ معاملہ ہی بڑا سنگین ہے. اور پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جب پریزیڈنٹ پوتن سے ملے تھے اس سے 2 روز پہلے کہا تھا کہ میں سیز فائر اگر نہ ہوا تو بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ ہوگی. پریزیڈنٹ پوتن کے ساتھ ملاقات کے بعد نہ سیز فائر کی بات ہوئی، بلکہ سیدھا سیدھا انہوں نے ایک سوشل میڈیا پہ ایک اپنی پوسٹ لکھی جو ٹروتھ سوشل ان کا ہے، اس پہ انہوں نے پوسٹ لکھی کہ سیز فائر کام نہیں چلے گا، یہاں پہ پیس ایگریمنٹ ہوگا. اب پھر اسی پیس ایگریمنٹ کے سلسلہ میں فرائیڈے کو ان کی ملاقات ہوئی. پھر غالباً یورپ میں سیٹرڈے کو زیلنسکی پہنچے اور پھر انہوں نے طے کیا کہ ہم اب ملیں گے یہاں پر واشنگٹن میں پہنچیں گے. پہلے یہی خبر آئی کہ زیلنسکی ملنے آئیں گے، پھر یہ خبر آئی کہ سارے جو ان کے بینڈ باجے کے لوگ ہیں وہ سارے کے سارے آئیں گے. تو زیلنسکی جو ہمارے بھارتی ایکسپریشن میں کہا جاتا ہے پوری بارات لے کر آئے. پہلے پریزیڈنٹ زیلنسکی نے ایک میڈیا کے سامنے ایک میٹنگ کی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ، اس بار ایز اپوز ٹو فیبرری میں جو ایک بہت بڑا ناٹک ہوا تھا جب پریزیڈنٹ زیلنسکی امریکہ پہنچے تھے. فیبرری، میرا خیال ہے 28 فیبرری کی ڈیٹ تھی، جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اور وائس پریزیڈنٹ جے ڈی وینس نے جو ان کا برا حال کیا تھا. اب اس کے بعد میرا خیال ہے انہوں نے سنڈے کو یا سیٹرڈے کو یہ طے کیا کہ بجائے میں اکیلا جاؤں اور اس طرح کا برا حال پھر ہو تو کیوں نہ میں اس سارے بینڈ کو اپنے ساتھ لے کر آؤں. یہ سارے کا سارا بینڈ، آپ یورپ کے یہ بڑے بڑے لیڈر جو ہیں یہ سبھی ساتھ پہنچے. پہلے پریزیڈنٹ ٹرمپ کی پریزیڈنٹ زیلنسکی کے ساتھ میٹنگ ہوئی، وہ بھی آن کیمرہ تھی، بڑی خوشگوار میٹنگ تھی، آپ سب نے دیکھی ہوگی، جیسا کہ ہماری اسکرین پہ بھی آپ کو دکھا، بڑی خوشگوار میٹنگ تھی. پھر ان سب لیڈرز کے ساتھ انکلوڈنگ زیلنسکی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی پھر کئی گھنٹوں پر آن کیمرہ بات چیت ہوئی، اور پھر اس کی بریک کے بعد آف کیمرہ بھی بات چیت ہونے کی پھر بات ہوئی. جو ہم نے بات چیت سنی آن کیمرہ اس سے ہمیں صاف اندازہ ہوا کہ یہ میٹنگ کیوں کی گئی، کیونکہ ایک تو یہ خطرہ تھا کہ ہو سکتا تھا کہ زیلنسکی کے ساتھ پھر وہی سلوک ہوتا جو فیبرری میں ہوا تھا. لیکن اس بار بہت ہنس کے زیلنسکی نے اور پریزیڈنٹ ٹرمپ نے جب وہ آپس میں بیٹھے تو بات چیت کی، وہ والا منظرنامہ نہیں دہرایا گیا. فیبرری میں جب زیلنسکی ملنے آئے تھے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے تو اس وقت یہ طے تھا کہ وہ ریئر ارتھ منرلز پہ سائن کریں گے. وہ ایگریمنٹ بھی دھرے کا دھرا رہ گیا، اور جو لنچ کھلانا تھا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے پریزیڈنٹ زیلنسکی کو وہ بھی نہ کھلایا، بلکہ ان کو ایک طرح سے دھکے مار کے وائٹ ہاؤس سے نکالا، اور شاید وہی لنچ پھر مڈ جون میں عاصم منیر کو، پاکستان کے جو چیف دا آرمی اسٹاف ہے، ان کو کھلایا گیا. تو اب انہوں نے اسی میں بہتری سمجھی کہ میں اپنی پوری بارات کے ساتھ جاؤں. اگرچہ مارکو روبیو سے جب مارگریٹ برینن نے سی بی ایس کے شو میں پوچھا کہ کیا آپ اس لیے یہ سین دیکھ رہے ہیں کہ سارے یورپ کے بڑے لیڈرز زیلنسکی کے ساتھ آ رہے ہیں کہ کہیں پھر زیلنسکی کی بلی نہ ہو، یہ انہوں نے شبد یوز کیا جو ایک بہت ہی سیزن جرنلسٹ ہیں. تو اس پہ مارکو روبیو تھوڑے سے خفا ہوئے، انہوں نے کہا ایسی کوئی بات نہیں، کوئی بلی والا معاملہ نہیں، اور وہ سب لیڈر اس لیے آ رہے ہیں کہ ہماری ان سے ہر وقت بات چیت ہوتی رہتی ہے، وہ سب سٹیک ہولڈر ہیں. ٹھیک ہے، وہ بات بھی سمجھ آتی ہے، مگر یہ بات بھی ریالٹی ہے کہ بلی کا بھی اتنا ہی خطرہ تھا جتنی بلی فیبرری کو زیلنسکی کی ہوئی تھی. اب اس سارے سین پارٹ میں نے جیسا پیچھے کہا کہ امپورٹنٹ بات کیا ہے، یہ میٹنگ کیوں ہوتی ہے.
یہ میٹنگ اس لیے ہوئی 18 اگست کو، اور یہ آنن فانن جو چیزیں ہو رہی ہیں اس کی کنٹینیوشن میں اس لیے ہوئی کہ اب یہ سوچا جا رہا ہے کہ بھئی ہمیں اس جنگ سے نکلنا ہے۔ اب کہنے کو تو سبھی کہتے ہیں، امریکہ بھی کہتا ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی بار بار کہتے ہیں یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، یوکرین کی جنگ بائیڈن نے چھیڑی تھی، یہ یوکرین کا مسئلہ ہے، اور یہی باتیں یورپین یونین کے بڑے بڑے لیڈر بھی کہتے ہیں کہ بھئی یوکرین کو آن بورڈ لیے بغیر مسئلہ حل نہیں ہوگا، تو یوکرین کی ہی جگہ ہے، یہی ان کا دیش ہے، تو ان سے ہی پوچھنا ہوگا۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیوں پھر پریزیڈنٹ زیلنسکی کا ناشتہ ہم آن اینڈ آف دیکھتے ہیں کہ ناشتہ پیرس میں ہوتا ہے، لنچ ان کا یو کے میں ہوتا ہے، اور ڈنر وہ واپسی یوکرین کی راہ لیتے ہوئے برلن میں یعنی جرمنی میں ہوتے ہوئے جاتے ہیں۔ تو آفٹر آل ان دیشوں کا بھی تو یہ مسئلہ ہوگا نا جو الجھے ہوئے ہیں، اور یہی بات ہمیں 18 اگست کو دکھتی ہے کہ یہ جو سارے دیش بڑے سیریس سے ان کے ہیڈ آف دا اسٹیٹس ہیں، وہ منہ بنا کے اور پریشان ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ سب کے سب اس جنگ سے نکلنا چاہ رہے ہیں۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ بھی اس جنگ سے نکلنا چاہ رہے ہیں۔ اب دیکھیے بائی دا وے پریزیڈنٹ ٹرمپ ہنس رہے ہیں، وہ 28 فروری کی میٹنگ کو اب بھول جائیے، اب یہ 18 اگست کی میٹنگ ہے، کتنے خوشگوار ماحول میں ہو رہی ہے۔ تو لگتا یہ ہے کہ دنیا کو وہ جو ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور ہوتے ہیں وہ والا معاملہ ہے، اندر ہی اندر ڈپلومیسی کام کر رہی ہے اور جنگ سے باہر نکلنا چاہ رہے ہیں۔ اور بائی دا وے رشیا بھی اس جنگ سے باہر نکلنا چاہ رہا ہے، چونکہ جنگ کی جو ہیومن کاسٹ ہے، جو لوگ مر رہے ہیں لاکھوں کی تعداد میں دونوں طرف، جو ہیومن کاسٹ ہے، اس کے ساتھ ساتھ ملیٹریلی کاسٹ ہے، اس کے ساتھ ساتھ اکنامک کاسٹ ہے، یہ سب کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ مجھے یاد ہے کہ جب فیبرری 2022 میں رشیا نے یوکرین پہ حملہ کیا تھا، اور یہ کہہ کے کہ یوکرین کو ہم نیٹو میں نہیں آنے دیں گے، یوکرین ویسٹ کے ہاتھوں کھیل رہا ہے، تو اس وقت پھر ویسٹ نے امیڈیٹلی سینکشنز لگائی، اور ان کا یہ خیال تھا کہ یہ جنگ وہ رشیا سے 2-3 ہفتوں میں جیت جائیں گے۔ اور بائی دا وے اس وقت ہمیں بھی، ہم جرنلسٹوں کو بھی فیل ہوتا تھا کہ ایک دم سے ظاہر ہے ایک دم سے یوکرین کو پوری کی پوری سپورٹ ملی تھی، نیٹو کی بھی، امریکہ کی بھی، بائیڈن کی سرکار تھی، تو لگتا یہ تھا کہ رشینز کے لیے بہت مشکل ہوگا، مگر دھیرے دھیرے رشیا کا پلڑا بھاری ہوتا چلا گیا۔ اور اب یہ سین ہے کہ ابھی بھی ویسٹرن کمنٹیٹرز یہی کہہ رہے ہیں، جیسا کہ جب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے لاسٹ فرائیڈے کو ریڈ کارپٹ دیا تھا پریزیڈنٹ پوتن کو، تو اس کے بعد رشین پریزیڈنٹ کے خلاف اور ایون پریزیڈنٹ ٹرمپ کے خلاف اتنا پراپیگنڈا ویسٹرن میڈیا میں، انہوں نے کہا کہ ہم تو جنگ بس جیتنے والے ہیں۔ اگر یہ جنگ واقعی جیتنے والے ہیں تو کیوں پھر یہ سب بھاگے کے بھاگے، یہ سارے کے سارے یورپین لیڈر منڈے کو یعنی 18 اگست کو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پاس پہنچ گئے؟ اگر واقعی وہ اس پوزیشن میں ہے کہ جنگ جیت سکتے ہیں، پریزیڈنٹ ٹرمپ کو کہہ سکتے تھے کہ بھئی یہ چھوڑیے، آپ یہ پیس ڈیل ویل کی بات نہ کیجیے، وی آر اباؤٹ ٹو ون دس وار آفٹر 3.5 years۔ جو وہ جنگ کے پہلے 2 ہفتوں میں سمجھتے تھے کہ یہ جنگ جیت کے رہیں گے اور یہی کہتے رہے، تو جنگ جیت نہ سکے۔ یوکرین کا پورا جو ویسٹرن اتحادی بلاک ہے وہ جنگ جیت نہ سکا۔ آج بھی وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ جنگ اب جیتنے کے قریب ہے، مگر پھر کیوں سارے کام چھوڑ کے آنن فانن سیٹرڈے سنڈے کو پلان بناتے ہیں کہ امریکہ پہنچ جائیں، حالانکہ امریکہ نے ان کو انوائٹ نہیں کیا تھا۔ یہ خود ہی امریکہ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہم بھی آ رہے ہیں زیلنسکی کے ساتھ ساتھ، تو امریکہ نے کہا ٹھیک ہے، آپ سب بھی سٹیک ہولڈر ہیں، اچھا ہے ایک ہی دن آپ سب سے بات چیت ہو جائے، آ جائیے، آپ کے ساتھ بیٹھیں گے، بات چیت کریں گے۔ تو کیوں پھر یہ سب اکٹھے ہوئے؟ اس لیے کہ یہ جنگ ان کے لیے بھی بہت مہنگی پڑ رہی ہے، ملیٹریلی بھی، ہیومن کاسٹ کے اعتبار سے بھی، اور جو خرچہ اس پہ آ رہا ہے اس کی وجہ سے جو اکنامک سپریشن ہے اور اس کی وجہ سے جو اکنامک ڈپریشن ہے وہ انارمس ہے۔ اور جیسا کہ میں کہہ رہا ہوں رشیا کے لیے بھی یہی مسئلہ ہے۔ رشیا کے پریزیڈنٹ پوتن نے تو بڑی عمدہ فیس سیونگ کر لی کہ وہ اپنے آپ کو لیجیٹیمائز کرنے میں بھی کامیاب ہو گئے، ریڈ کارپٹ بھی لے لیا، اور یہ تکلیف ویسٹرن ورلڈ کو اور ویسٹرن میڈیا کو بے پناہ ہے۔ مگر ویسٹرن ورلڈ کو اور ویسٹرن میڈیا کو سوچنے والی بات یہ ہے کہ آفٹر آل پریزیڈنٹ ٹرمپ کیوں مجبور ہوئے
رشیا کو ریڈ کارپٹ دینے میں، کیونکہ ان کو بھی اندازہ ہے کہ اس جنگ کو روکے بنا وہ موو آن نہیں ہو سکتے۔ امریکہ کے بہت بڑے بڑے چیلنجز ہیں، وہ موو آن نہیں ہو سکے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ الاسکا میں جو فرائیڈے کو میٹنگ ہوئی تھی، اس میٹنگ کے بعد فار لیفٹ کے کمنٹیٹرز نے بھی اور فار رائٹ کے کمنٹیٹرز نے بھی یہی کہا کہ رشیا اگر نہیں مانتا کسی مناسب ڈیل کے حوالے سے تو اس پہ سیکنڈری سینکشنز لگائی جائیں۔ تو سیکنڈری سینکشنز لگانے کا معاملہ یہ ہے کہ بھارت اور چائنا جو سب سے زیادہ تیل رشیا سے لیتے ہیں ان پر سینکشنز لگائی جائیں، یہی سیکنڈری سینکشنز ہیں۔ اور بائی دا وے امریکہ نے بھارت کے خلاف وہ سیکنڈری سینکشنز جو ہیں ان کا اعلان بھی کر رکھا ہے، اور اس کا جو اطلاق ہے یا جو وہ اس کا اپلائی ہونا ہے وہ ہو بھی سکتا ہے 27 اگست کو۔ یہ تو خیر آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا کہ ریالٹی کیا ہے، لیکن مسائل بڑے گمبھیر ہیں۔ بھارت تو اب پریزیڈنٹ ٹرمپ کے تھریٹس سن کے تنگ آ چکا ہے کہ جی اتنی اور ہم ٹیرفس لگائیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے۔ آج پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کئی بار یورپین لیڈرز کے ساتھ بات چیت کرتے ہوئے پھر بھارت اور پاکستان کے بیچ صلح کرانے کی بات کر دی، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں نے 6 ایٹمی جنگیں رکوائی ہیں۔ اب ان 6 ایٹمی جنگوں میں جو بنیادی طور پر 2 ہی ایٹمی ملک تھے، پاکستان اور بھارت، تو ان کی جنگ ہو سکتی تھی جو رکوائی۔ وہ افریقہ کی کوئی جنگ رکوانے کی بات بھی کرتے ہیں، کریڈٹ لینا چاہتے ہیں۔ بھائی بائی دا وے افریقیوں کے پاس تو ایٹم بم نہیں ہے۔ وہ آرمینیا اور آذربائیجان کے بھی جنگ رکوانے کا کریڈٹ بھی لیتے ہیں، اور وہ کریڈٹ ان کو مل بھی گیا جب دونوں دیشوں کے لیڈر پہنچ گئے، مگر ان کے پاس بھی ایٹمی بم نہیں ہے۔ تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کے بیچ صلح کرانے کی بات کرتے ہیں تو ان کے بیچ بھی ایٹمی بم نہیں ہے، مگر انہوں نے کہہ دیا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہ میں نے 6 ایٹامک جنگیں جو ہے نا وہ رکوائی ہیں۔ حالانکہ جو 2 دیش جن کے پاس ایٹمی بم ہے، پاکستان اور بھارت، ان کے بیچ جو جنگ رکی ہے یا پاز ہوئی ہے، وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اگر اس کا کریڈٹ لیتے ہیں، جس کا کریڈٹ پاکستان ان کو دیتا ہے، بھارت نہیں دیتا، تو وہ ایک اونلی پاسبل پوٹینشیل ایٹامک وار ہو سکتی تھی جس کا کوئی چانس نہیں تھا، مگر وہ بہرحال اس کا کریڈٹ لیتے ہیں۔ مگر وہ اب اس کے ساتھ ساتھ 6 ایٹامک جنگوں کو رکوانے کا کریڈٹ لے رہے ہیں، یعنی وہ 6 جگہ جہاں پہ ایٹم بم بھی ایگزسٹ نہیں کرتا۔ تو یہ اب پریزیڈنٹ ٹرمپ ہے۔ اب یہی وہ معاملہ ہے جس کی بنا پہ یہ یورپ کے 7 لیڈر، 5 ہیڈ آف دا اسٹیٹس، ایک یورپین یونین کی سربراہ اور ایک نیٹو کے سربراہ، جو پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ڈیڈی کہتے ہیں، اور انہوں نے بھی راز پا لیا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ڈیڈی کہنے سے ہی ان کو خوش کیا جا سکتا ہے۔ یہ وہ راز ہے جو بھارت نے نہیں پایا یا کنونس نہیں ہوا بھارت کے کہنے سے، کیونکہ بھارت پریزیڈنٹ ٹرمپ کو ڈیڈی نہیں کہہ سکتا، زیادہ سے زیادہ دوست ہی کہتا تھا، دوست ہی کہہ سکتا ہے، اس لیے کہ بھارت اس طرح کا دیش نہیں ہے کہ جس کے کانٹیکس میں امریکہ ان کا ڈیڈی ہو سکے۔ باقی تو سارے آپ دیکھ رہے ہیں، میکرون بھی وزٹ کر چکے ہیں، وہ بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ہاتھ پکڑتے رہے اور مذاق میں ان کی باتوں کو ٹالتے رہے جب انہوں نے اسٹیٹ وزٹ کیا تھا۔ آج بھی وہ بیٹھے ہوئے ہیں اور باتیں غور سے سن رہے ہیں، ان کے ساتھ باقی یورپ کے بڑے دیشوں کے لیڈرز بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو ان سب نے یہ سمجھ لیا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ بہرحال دنیا کے سب سے بڑے دیش کے ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہیں، اور وہ بڑے ہی ایگو سینٹرک ہیں۔ اگر ان کی ایگو اور نارسزم کو سیٹسفائی نہ کیا جائے تو پھر وہ خود ایک ایٹم بم ہے۔ تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ایٹم بم کے جیسچر کو اب یورپین یونین کے سارے دیش سمجھ چکے ہیں، اسی لیے انہوں نے سوچا کہ ہم زیلنسکی کو بچائیں، کہیں اس بار پھر بلیڈ نہ ہو جائے، اور زیلنسکی کو اچھا خاصا بریف کر کے بھیجا اور اس کو کہا کہ اس بار تم نے ٹی شرٹ پہ نہیں جانا، ٹی شرٹ کے اوپر ایک جیکٹ بھی پہن لو۔ اسی لیے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بات چیت کے دوران یہ بھی کہا ہے کہ تم آج تو بڑے فیبولس لگ رہے ہو۔ تو یہ سارے کا سارا جو سائیکولوجیکل وار فیئر گیم تھا، یہ سمجھ کے یورپین لیڈر وہاں پہ پہنچے اور انہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ بات چیت کی۔ اب ہوگا کیا؟
جو اصل سوال ہے۔ پوتن تو مل چکے اور آج یورپین یونین کے بڑے لیڈرز بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ بیٹھ گئے، زیلنسکی بھی ساتھ موجود تھا۔ آج یہ بات بھی کی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے، جیسا کہ انہوں نے پوتن سے ملنے کے دوران کی تھی، کہ جیسے ہی میری پوتن کے ساتھ بات چیت ختم ہوگی میں زیلنسکی کو فون کروں گا اور یورپین یونین کے لیڈرز کو فون کروں گا، اور انہوں نے کیا۔ اور آج انہوں نے یہ کہا کہ جیسی ہی میری بات چیت ختم ہوگی یورپین لیڈرز کے ساتھ میں پھر پوتن کو فون کروں گا۔ اور پھر انہوں نے اس بات کا بھی انڈیکیشن دیا کہ ہو سکتا ہے کہ یہ ایک ٹرائی لیٹرل میٹنگ ہو، یعنی جس میں پریزیڈنٹ ٹرمپ، پریزیڈنٹ زیلنسکی اور پریزیڈنٹ پوتن موجود ہوں، اور موسٹ لائکلی اس میں یورپین یونین کے بھی کچھ ریپرزینٹیٹیو یا لیڈرز انہی چہروں میں سے کچھ وہاں پہ موجود ہوں۔ اب اس بات کا امکان بن گیا ہے۔ جو میں آج کے ولاگ میں بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس ساری جو ہے پریکٹس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ اب مجھے نہیں لگتا کہ یہ سارے کا سارا جو اتنا لمبا پروسیس بہت ہی فاسٹ پیس میں ہوا ہے، یعنی اسٹیو وٹکاف پہلے بھی مل رہے تھے پریزیڈنٹ پوتن کے ساتھ، لیکن جو ان کی لاسٹ ویک ملاقات ہوئی اس کے بعد پھر آنن فانن جو پریزیڈنٹ پوتن کا دورہ امریکہ ہوا، وزٹ ہوا امریکہ کا، الاسکا کا، اس کے پھر 2 دن بعد یعنی سیٹرڈے سنڈے کے بعد منڈے کو پھر یہ یورپین یونین کے بڑے سٹیک ہولڈرز بیٹھے ہیں، اور آن کیمرہ انہوں نے کئی گھنٹہ بات چیت کی۔ آن کیمرہ زیلنسکی کے ساتھ 1 on 1 بات چیت ہوئی، اور پھر ان کی آف کیمرہ بھی باتیں ہوں گی، اور پھر اس کے بعد پریزیڈنٹ پوتن کو کچھ کاؤنٹر پرپوزلز دی جائیں گی، کیونکہ ان کی طرف سے ان کو پرپوزلز مل چکی ہیں جو انہوں نے نہیں بتائیں۔ سب سے بڑی پرپوزل یہ ہے، پریزیڈنٹ پوتن کا یہی کہنا ہے جو میڈیا بتا رہا ہے، اور جو ہم پوری ہسٹری کو اگر دیکھیں تو ہمیں سمجھ بھی آتی ہے، وہ جس کو لینڈ سواب بار بار کہا جا رہا ہے، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لینڈ میرے ہتھے چڑھ گئی وہ اب میرے پاس ہی رہے گی، ہو سکتا ہے میں اس میں سے کچھ حصہ جو مجھے نہیں چاہیے دے دوں، وہ بفر زون کے طور پر رہے گی، یہ یوکرین نیٹو میں نہیں جائے گا۔ ایک بات پریزیڈنٹ پوتن نے اپنی اس سپیچ میں جو انہوں نے الاسکا میں کی تھی، انہوں نے ایک بات کی تھی کہ جو سیکیورٹی گارنٹی ہے یوکرین کی، اس پہ انہیں کوئی زیادہ ایشو نہیں ہوگا۔ اس بات کو پریس جو ہے وہ زیادہ اس نے نہیں چھوا تھا، لیکن میں نے اس پہ غور کیا تھا، یہ بات انہوں نے کہی تھی۔ اب سیکیورٹی گارنٹی کی بات آج منڈے کو تمام یورپین لیڈرز کے ساتھ پریزیڈنٹ زیلنسکی کی بھی ہوئی ہے اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کی بھی ہوئی ہے، اور لگتا یہ ہے کہ سیکیورٹی گارنٹی پہ رشیا ایگری کرے گا۔ اب امریکہ کی طرف سے آج کے اس سمٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ شاید کچھ اپنی ٹروپس جو ہیں وہ امریکہ بھی سیکیورٹی گارنٹی کے طور پر یوکرین میں بھیجے۔ دیکھیے رشیا کو بھی تو کچھ باتیں ماننا ہوگی نا، جہاں یوکرین کو رشیا کی کچھ باتیں ماننا ہے، وہاں رشیا کو بھی یوکرین کی کچھ باتیں ماننا ہے، اور اب لگتا ہے کہ یہ دونوں پارٹیاں کچھ نہ کچھ ایک دوسرے کا مانے گی۔ اور اب جس طرح یہ ہنستے ہوئے پریزیڈنٹ ٹرمپ اور پریزیڈنٹ زیلنسکی آپس میں بات چیت کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آلریڈی بیک گراؤنڈ میں کچھ نہ کچھ اچھا چل رہا ہے۔ ایٹ لیسٹ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو خوش کرنے کے لیے تو یہ ساری باڈی لینگویج بھی چینج ہوئی ہے، یہ لینگویج بھی چینج ہوئی ہے۔ اب کیا ہم دیکھیں گے آنے والے دنوں میں کہ کیا یہ لینگویج اور باڈی لینگویج کا جو چینج ہونا ہے، اس سے کیا اس ریجن میں، اس خطے میں کوئی بڑی تبدیلی آئے گی، جنگ رکے گی؟ کیا وہاں کے ورلڈ لیڈرز، چاہے پریزیڈنٹ پوتن ہوں، چاہے یورپین یونین کے یہ بڑے بڑے دیشوں کے لیڈر ہوں، ان کی ایگو کچھ کم ہوگی؟ ان کے ہاں ایگزٹ اسٹریٹجی بنے گی؟ اس میٹنگ سے 18 اگست 2025 کی اس میٹنگ سے پتہ چلتا ہے کہ ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے،
اور دنیا میں امن کی خاطر ایسا کچھ ہونا چاہیے۔ اگرچہ یورپین یونین اور ویسٹرن ورلڈ کو اپنے اندر کے امن سے زیادہ سروکار ہوتا ہے، افریقہ میں خانہ جنگیاں ہوتی رہیں، مڈل ایسٹ میں تباہیاں ہوتی رہیں، بھارت اور پاکستان کے بیچ مسائل میں بھلے سے امریکہ بھڑکاتا رہے، کبھی اس طرف کبھی اس طرف، یہاں پہ فار ایسٹ ایشیا میں امریکہ اپنی کارروائیاں کرتا رہے، وہ سب چلتا رہے، مگر ویسٹرن ورلڈ میں امن آنا چاہیے۔ میں پرسنلی یہ سمجھتا ہوں کہ ویسٹرن ورلڈ میں بھی امن آنا چاہیے، کیونکہ اس وہاں کی بد امنی سے آف کورس دنیا پہ بہت بڑا امپیکٹ ہوتا ہے۔ وہاں کی بد امنی کی وجہ سے امریکہ کے بھارت کے ساتھ تعلقات کشیدہ ہو گئے، کیونکہ پریزیڈنٹ ٹرمپ یہ سمجھتے ہیں کہ پریزیڈنٹ مودی میری بات نہیں سنتے، اگرچہ اس میں یورپ کے مسئلے سے زیادہ پاکستان کا مسئلہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بھئی مجھے کریڈٹ کیوں نہیں دیا؟ تو یہ ساری باتیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو ہیں، یہ جب تک وہ آفس میں ہیں وہ بھی ساتھ ساتھ چلتی رہیں گی، ہچکولے بھی ساتھ ساتھ چلتے رہیں گے۔ لیکن یہ میں ضرور کہہ سکتا ہوں، 18 اگست کی امپورٹنٹ جو میٹنگز ہوئی ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بیچ، پریزیڈنٹ زیلنسکی کے بیچ، پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ یورپین لیڈرز انکلوڈنگ زیلنسکی کے بیچ جو بات چیت ہوئی، اور اس سے پہلے پریزیڈنٹ پوتن کے ساتھ بات چیت ہو چکی ہے، اور پھر آگے بھی کمیونیکیشن ہوگی، مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ جنگ جو یوکرین روس کی جنگ جس کو کہا جاتا ہے، اور میں اور پوری دنیا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ روس اور ویسٹرن ورلڈ کی جنگ ہے، یہ جنگ شاید اب کنکلوڈ ہوگی، اور اس کا کنکلوڈ ہونا بہرحال سب کے لیے اچھا ہے۔ آنے والے دنوں میں میں اور آپ دیکھیں گے کہ کیا واقعی ہی جو چیزیں ہمیں 18 اگست کی رات کو نظر آ رہی ہیں، کیا وہی سب کچھ آگے ٹرانسلیٹ ہوگا۔ اور اسی وشا پہ میں آنے والے دنوں میں اور بھی ولاگز کروں گا اور ٹاک شوز بھی کروں گا، اور آپ ہمارے ٹیک ٹی وی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، میرے پرسنل چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ ہمارے سوشل میڈیا کے پیجز جو آپ کو نظر آ رہے ہیں اور ہینڈلز کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کر سکیں تو ہم آپ کے شکر گزار ہوں گے۔ آج کی بات چیت میرے ساتھ دیکھنے سننے کا بہت بہت دھنیہ واد۔